अस्सलाम वालेकुम। आप कनाडा में रहायश पज़ीर होना चाहते हैं? कोई मसला नहीं, इसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए जो भी आपके इरादे हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो ट्राई हार्ड करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएँगे। अगर नहीं भी होता तो एट लीस्ट आपको ये तो होगा कि आपने उसकी ट्राई की। तो आम तौर पे ये है कि जो सादा लोग होते हैं, उनको पता नहीं चलता और ऐसे लोग जो कभी खुद बाहर गए नहीं होते, तो वो मिसगाइड कर देते हैं, तो इससे काफ़ी पैसा और टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कनाडा में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ आने के 3 तरीके हैं। एक है कि आप विज़िट के लिए हैं, दूसरा है इमिग्रेशन कि आप इधर मतलब शहरियत या परमानेंट रहने के लिए आते हैं, और एक है आप स्टडी करना आते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपका कोई इरादा और है कि आए विज़िट पे लेकिन आप वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर आप क्या-क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं विज़िट वीज़ा के लिए। विज़िट वीज़ा जो होता है ये टेम्परेरी रेज़िडेंस वीज़ा होता है, जिसमें थोड़े दिनों के लिए आपको इधर इजाज़त दी जाती है रहने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसकी डिटेल मैं आखिर में बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बता दूँ। अच्छा, विज़िट वीज़े में आपने बताना है कि आप क्यों विज़िट करना चाहते हैं। तो एक तो रीज़न ये आप बताएँगे, आपको अपने फ़ॉर्म में रीज़न बतानी होती है कि आपका मकसद क्या है। तो उसमें आप बताएँगे सैर-व-तफ़रीह, फिर आप बताएँगे कि कहाँ आप सैर-व-तफ़रीह करना चाहते हैं। तो आपको पहले उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वहाँ कौन-सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सैर-व-तफ़रीह करना है, खाना-वाना, रहाइश, होटलिंग का ये सारा आपको पता करना पड़ेगा, उसके हम प्रूफ़ भी लगाएँगे कि कहाँ रहना है। अच्छा, दूसरा आप बता सकते हैं जी कि आप विज़िट करना चाह रहे हैं कि अगर आपके उधर रिलेटिव है, तो आप बताएँगे जी कि मैं अपने जो मेरे रिलेटिव हैं उनसे को मैं मिलना चाह रहा हूँ। काफ़ी अरसा हो गया तो मुझे उनसे मिलना है। या कोई बीमार है या किसी की शादी है तो वो भी आप उसमें बता सकते हैं। प्रूफ़ हर चीज़ का देना पड़ेगा जो आप बताएँगे। या आप बता सकते हैं कि जी मैं विज़िट वीज़ा करना चाह रहा हूँ कि मेरी उधर बिज़नेस मीटिंग है, मैं बिज़नेस डील करना चाहता हूँ, बिज़नेस सेमिनार अटेंड करना चाहता हूँ, मार्केटिंग के सिलसिले में जाना है, व्हाटएवर। तो एक ये भी रीज़न होती है, तो वो आप बताएँगे। फिर अपने आप बिज़नेस के बारे में आपको कुछ प्रूफ़ लगाने पड़ेंगे। और एक होता है कि जिसमें आप आते तो विज़िट वीज़े पे हैं, सैर के लिए। अब यहाँ आप जाना नहीं चाहते, आपका इरादा कुछ और है, आप चाहते कि इधर आप मुस्किन। तो मैं आपको ये वाज़ेह बता दूँ, कभी भी आपने इल्लीगल बन के नहीं रहना। काम लीगल तरीके से करें, उसमें सुकून है। लाइफ़ थोड़ी-सी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि फिर आप कहीं पकड़े जाएँ, तो आपकी सारी लाइफ़ फिर जो है ना टाइम और वो ज़ाया हो जाता है। और ज़ाहिर है हमारा फैमिली सिस्टम है, तो आपस में लोगों का एक-दूसरे से रिश्ता भी होता है, तो सारे अपसेट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि विज़िट वीज़े पे आया लड़का या लड़की। अब इधर आके उसने कहा कि मैंने नहीं जा रहा। अब पैसे वैसों का तो ज़ाहिर है कुछ अरेंज होना चाहिए, कुछ इधर कैश जॉब भी हो जाती है, जॉब्स मिल जाती हैं, अंडर द टेबल उसको कहते हैं, तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता। तो एक तो ये है कि विजिटर जो होता है जब वो इधर आ जाए तो वो किसी जगह एडमिशन ले सकता है। आप उधर किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पता करें और अपने तैयारी आप करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके और वहाँ जाके आप उनसे कहें कि मुझे इस जगह एडमिशन लेना। आपको पता चल जाएगा कि आप किस रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हो, किस कोर्स में आपने एडमिशन लेना है। तो आप वो एडमिशन इधर ले लें। तो अगर कम से कम 1 साल का एडमिशन आप लें, सेफ़ जगह मैं बता रहा हूँ। अगर 1 साल का एडमिशन लें तो फिर आपको आगे वर्क परमिट भी मिल जाता है, तो इस तरीके से आप अपनी इनकम भी बना लेते हैं, कैश जॉब भी बना सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको अलाउ हो जाता है काम करना वीकली 20 आवर्स, तो वो आप वो करें और इस तरह आप अपना खर्चा भी उठा लेंगे। और जब आपके एजुकेशन कंप्लीट होगी तो आप और एजुकेशन ले सकते हैं, या इन द मीन टाइम आपको जॉब की भी ऑफ़र हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते तो एक इधर फिर रहने का तरीका है कि आपकी किसी से शादी हो जाए। तो इस तरह लड़कियां बैठी नहीं होती कि आओ जी शादी कर लो, ऐसे नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर आपका कुछ जानने वाला है वो किसी से चक्कर चलाए, तो शादी फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आप किसी के साथ बंध जाते हैं तो फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। फिर ऐसे नहीं कि आप उसको धोखा दे के भाग जाएंगे, तो वो तो उधर का रहने वाली होगी लड़की या लड़का, तो ऐसे नहीं है। तो आप पक्का काम करें। तो अगर आपकी उधर किसी से शादी हो जाती है तो वो अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो फिर भी आप उधर
رہ سکیں گے مستقل۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ وزٹ پہ آئے اور آپ نے کچھ جگہ پہ انٹرویو دے، آپ کو جاب آفر ہوگی، آپ ٹیلنٹڈ ہے، اگر آپ کو جاب آفر ہوگی تو آپ وہ جاب کا لیٹر جو آپ کو آفر ملی ہے تو اپلائی کر کے ادھر جو بھی پروسیجر ہے، یہاں میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، تو آپ پھر اس حساب سے بھی ادھر رہ سکتے ہیں۔ تو جب جتنا آپ کا جاب کا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو پھر رینیو کروانا پڑے گا ہر دفعہ، اور ان دا مین ٹائم اگر آپ کا ادھر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی شادی ہو جاتی ہے، اچھا آپ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ پی آر بھی دیتی ہے، پرماننٹ ریزیڈنس کا الاؤ کر دیتی ہے، تو پھر آپ رہ بھی سکتے ہیں، ادروائز پھر آپ کی جاب تو چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ ہوتا ہے کہ زائلم بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ زائلم کیا ہے؟ زائلم ہوتا ہے پناہ لینا، کہ لوگ آتے وزٹ ویزے پہ ہیں اور آنے کے بعد وہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ ان کے چونکہ ملک میں حالات خراب ہیں یا جو بھی آپ اپنی سچویشن بتانا چاہتے ہیں، مختلف ریزن ہے، یہاں میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا کہ کون کون سی آپ بتائے کہ اس آپشن میں ایک تو ہے نا، جیسے کسی ملک میں جنگ ہو رہی تو آپ اس کا بہانہ بنا سکتے ہیں، یا بعض لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے پیچھے اشتہار وغیرہ دیے ہوتے ہیں کہ ان کو جو جان کا خطرہ ہے یا ان کا کسی سے دشمنی ہے، تو اس کا بھی پروسیجر ہے، پھر آپ کو اس کے پروف دینے پڑیں گے، لوگ اخبارات میں چھپاتے ہیں، ادھر تھانے کی رپورٹ بھی کروائی ہو، تو یہ کام سارے پہلے کیے ہوں، سارا کام بندوبست کر کے آئیں اور ادھر آ کے زائلم اپلائی کریں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا وہ کیس چلے گا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہو تو گورنمنٹ آپ کو فری وہ بھی دے گی لائر، تو اگر آپ کے پاس پروف ہوں گے تو آپ کو وہ الاؤ کر دیں گے، پھر آپ رہ سکتے ہیں، آپ کو پوری فیسلٹیز بھی ملیں گی۔ جہاں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اچھا یہاں میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر صورت یہ ہے نا کہ آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، ادھر آپ آئیں اور آپ سنگل ہیں، ایک تو یہ کنڈیشن ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ میرڈ ہیں، تو پھر آپ اپنے اسپاؤس کو کیسے بلائیں گے؟ رائٹ، اسپاؤس کیا ہے؟ اسپاؤس یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ ہے تو اس کی اسپاؤس وہ وائف ہے اس کی، اور اگر اور لڑکی ادھر آئی ہے تو اسپاؤس اس کا کیا ہے؟ ہسبینڈ ہوگا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ پروسیس ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ زائلم میں آئیں، آپ اسٹڈی پہ آئیں، جس سچویشن میں بھی آئیں، تو پھر آپ ادھر اپلائی کریں گے ان کے ویزے کے لیے، تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن ان کا ویزا بھی لگ جائے گا اور وہ آ سکیں گے ادھر، بچے اگر آپ کے ہیں بچے بھی آ جائیں گے اور وہ بھی آئیں گے۔ ایسے بھی دیکھا ہے جن لوگوں نے زائلم لینا ہوتا ہے وہ سارا اپنے پیپر ورک کر کے آتے ہیں، تو جب وزٹ پہ آتے ہیں تو سارے وہ فیملیز بچوں کو بھی ساتھ ہی لے کے آتے ہیں وزٹ پہ، تو پھر وہ جاتے نہیں، اس لیے بہت آسانی رہتی ہے۔ دوسرا جو ہے کہ اگر آپ بعد میں اپلائی کریں گے تو سم ٹائم اس میں بہت زیادہ سال بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرے آپشن ہے ادھر رہائش پذیر ہونے کی، وہ ہے امیگریشن۔ امیگریشن میں ایک ہوتا ہے فیڈرل کیٹیگری ہے اور ایک ہوتی ہے پروونشل۔ تو اس میں پہلے تو بہت ایزی ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ رش چونکہ زیادہ ہے تو اس طرح کہ آپ ادھر اپلائی کر دیتے ہیں، تو جب یہ اب ڈراز نکالتے ہیں ہر سال، تو آپ جب اپلائی کرتے تو ڈراز میں اگر آپ کا آ جاتا ہے نام، اپلیکیشن کا نمبر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی، اگر اس سال نہیں ہے تو پھر آپ اگلے سال انتظار کریں گے۔ تو کووڈ کی وجہ سے پہلے کے پروسیس تقریباً بند ہو گیا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ پروسیس اوپن کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فاسٹ بھی کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے فیڈرل کلاس ہو یا پروونشل کلاس ہو، تو اس میں آپ پوری فیملی کا اپلائی کر سکتے ہیں، اس کی آپ سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ان کی کیٹاگریز لکھی ہوں گی، آپ چیک کریں کہ آپ اس کیٹیگری میں آپ کیا ہے، جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے یا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا اس میں آپ کو پوائنٹ دیکھنے پڑیں گے، ہر سال پوائنٹ کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ جو پوائنٹ ہیں اگر وہ پوائنٹ آپ کے پورے ہیں، اس میں ایجوکیشن کے پوائنٹ ہیں، اس میں لینگویج کے پوائنٹ ہیں، کہ آپ کو اگر فرینچ آتے ہیں تو اس کے ایکسٹرا پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں آپ کے کیسی ہے، اس کے علاوہ آپ کا ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے، تو اس ساری چیزوں کے ایج کا بھی ہے کہ کتنی ایج ہے، تو اس طرح وہ سارے پوائنٹ آپ ایڈ کریں، اگر آپ کے پوائنٹ پورے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کی لسٹ میں بھی دیا ہو، تو پھر آپ اپلائی ادھر کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ایسا ہے آپ کر دیں، تو اب تو وہ کہتے تو ہیں کہ 6 مہینے میں ہو جاتا ہے، اوور آل جلدی بن جاتا ہے کام اس میں،
تو بہرحال یہ بھی ایک آپشن ہے، اس میں پھر ساری فیملی کا کرنا پڑتا ہے، سارے اس میں ڈاکومنٹس کی لسٹ لکھی ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں، تو اس میں آپ کا یہ بھی آپشن ہے، ادھر آپ آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسٹڈی پرمٹ۔ اسٹڈی پرمٹ دیکھیں، پہلے الاؤ ہوتا ہے ویزا، یعنی ایک ویزا الاؤ ہوتا ہے ٹریول کا، اور ساتھ پھر اسٹڈی پرمٹ، دو علیحدہ چیزیں ہیں، تو دونوں کمبائن کر کے ہوتے ہیں۔ اسٹڈی کے لیے آپ نے جہاں بھی ایڈمیشن لینا ہے، کسی یونیورسٹی کالج میں جو بھی آپ نے پلاننگ کی ہے، آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ فیس کو مد نظر رکھیں، کالجز میں فیس کم ہے، یونیورسٹی میں فیسز زیادہ ہیں، کم از کم 1 سال کی آپ فیس جمع کروائیں، اتنا آپ کے پاس فنڈ ہو۔ پھر آپ نے 1 سال کا کم از کم فنڈ آپ فنینشیل اسٹیٹمنٹ میں شو کریں کہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں، خود ہی جا رہے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ آپ کی اتنی انکم ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے۔ اگر فرسٹ ٹائم ایک لڑکا لڑکی جا رہے ہیں جو جاب نہیں کر رہے ابھی، تو وہ خود ایف ایس سی یا گریجویشن میں اس میں ہے، تو پھر ان کو اپنے پیرنٹس کی انکم یا بزنس کا پروف دینا پڑے گا کہ کتنی انکم ہے، اور ساتھ لگانا پڑے گا کہ یہ ان کو سارا سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یونیورسٹی ادھر میں جاتے ہیں، اگر آپ اچھا اسٹڈی میں آپ کی پرفارمنس ہے، تو آپ کو اسکالرشپ وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اپلیکیشن، تو یہ اب انہوں نے 2 طرح کی بنا دی ہے۔ ایک اس میں پاکستان کا بھی نام آ گیا ہے، تو اس میں ہے SDS، یہ ہے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم۔ تو اگر آپ ایک اس میں اور ایک نان SDS ہے، تو یعنی جو ریگولر ہے، تو ریگولر آپ اپلائی کریں گے تقریباً 2-2.5 مہینے لگتے ہیں، تو وہ پروسیس ہو جاتا ہے، پھر اس میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کالج یونیورسٹی پہلے اپلائی کریں، اس میں کورس سلیکٹ کریں جس پہ آپ پورا اترتے ہیں، اس میں پھر آپ اپلائی کریں۔ ہمیشہ 3 کورسوں پہ اپلائی کرتے ہیں، جس میں جو 1 to 3 آپ کر لیں پریفرنسز، جب اس کا ہو جائے تو آپ کو اس طرح سے آفر لیٹر مل جائے گی۔ تو ویزا علیحدہ چیز ہے، ایڈمیشن ہونا علیحدہ چیز ہے۔ عام طور پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، پرابلم ویزے کا ہوتا ہے، ویزا آفیسر ویزا نہیں دیتا، تو آپ نے ادھر ایڈمیشن جب ہو جائے، آپ کو وہ آفر لیٹر مل جائے گا، تو وہ آفر لیٹر آپ نے اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے، پھر ادھر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اچھا، اگر تو آپ کرتے ہیں ریگولر ویزا اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے 1 سال کی آپ کو فیس ادھر آپ جمع کروائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی فنانشیل اسٹیٹمنٹ شو کریں گے۔ اور اگر آپ کرتے ہیں SDS، جو کہ فاسٹ انہوں نے ایکسپریس ویزا انٹری کے بنایا، یہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم ہے، یہ 20 دنوں میں اس کا وہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو 1 سال پہلے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ تو اس میں بائیو میٹرک چاہیے، اس میں اپلیکیشن فیس $150 ہے۔ اس میں اگر ضرورت ہو تو جب اپلیکیشن آپ اسٹارٹ کرتے تو اس میں آپ کو بتا دیں گے، اگر وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اور پولیس سرٹیفکیٹ کہیں تو آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، ادروائز آپ نے یہ پرووائڈ نہیں کرنا۔ انگلش کا آپ کو پروف چاہیے، آئلٹس کا، انگلش لینگویج کا، اور اس کے علاوہ اسی طرح 1 سال کی فیس دینی ہے۔ لیکن اس جو یہ فاسٹ ٹریک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً $10,000 آپ نے ادھر فکس کروانے ہیں، ادھر ایک بینک میں بھیجیں گے جس کو کہتے ہیں GIC، گرانٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ۔ تو وہاں سے اپنے بینک سے آپ ادھر کینیڈا میں کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں پہ اب آپ فکس کروا دیں گے، جو اس بات کا پروف ہے کہ 1 سال کا آپ کو خرچہ، یہ بندوبست آپ کا ہے۔ جب آپ کینیڈا میں آ جائیں گے ویزا لگنے کے بعد، تو یہ رقم آپ کو مل جائے گی۔ پہلے مہینے 2,000 دیں گے، اور باقی آپ کو پارٹس میں منتھلی وہ واپس آپ کی رقم یہ دے دیں گے۔ تو اس میں پھر فنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ آپ نے 1 سال کا خرچہ بھی شو کر دیا رہنے کا، اور 1 سال کی آپ نے فیس بھی دے دی۔ اچھا، تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے ادھر اسٹڈی ویزے کے لیے، اور آپ کے بچے بھی ہیں، بیوی ہے، یا بیوی نے اپلائی کیا اور اس کا ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، تو آپ ان کا بھی ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ادھر آ جائیں گے۔ تو جس نے اسٹڈی کا اپلائی کیا وہ تو پڑھے گا، لیکن جو دوسرا بندہ ہے، ہسبینڈ یا وائف، تو اس کو لا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ جاب کر سکتا ہے، وہ اپنی ارننگ کر سکتا ہے، اور بچے اسی طریقے سے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں ضروری کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو عام طور پہ لوگ ایجنٹ سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں، یا لائر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جو لائر ہے، ایجنٹ ہے، یہ ان کا امپلائی نہیں ہوتا،
یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اپنا کمیشن لیتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ویزا لگوا کے دے گا آپ کا ویزا، آپ خود ٹرائی کریں خود بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کون سے ڈاکومنٹس لگانے وغیرہ. لیکن اگر آپ کینیڈا کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں، کیسے کرنے. تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اگر آپ اس کو غور سے آرام سے پڑھیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اور جو فارم فل کرتے ہیں وہ آپ پرنٹ کر کے فل کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، اور آن لائن بھی فیلیبل ہیں. اگر آپ کے پاس اسکینر ہے، پرنٹر ہے، تو آپ آن لائن بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے جو انہوں نے خود ہی گھر سے اپلائی کیا ادھر پاکستان لاہور سے، اور وہ سارا کچھ کر کر آ کے تو ادھر آ گئی. انہوں نے ایجنٹ سے کسی سے رابطہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ٹکٹس بھی بک کروا لی، اور انہوں نے آ کے کیبس بھی لے لی، اور ادھر ہاسٹل بھی انہوں نے بک کروا لیا. تو یہ تو آپ کے اسٹرینتھ پہ ہے. اگر آپ کریں اتنا ڈپینڈنٹ نہ بنے، خود بھی تھوڑی اسٹرگل کریں، سرچ کریں. اب تو انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جو بھی آپ ویزا اپلائی کریں گے اس کے ساتھ ایک لیٹر لگائیں گے. اس لیٹر میں اپنے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل لکھیں گے، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اور اس کے بعد آپ نے اس لیٹر میں یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کی اپنے بیک ہوم میں اتنی ٹائز ہیں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں آپ واپس آ جائیں گے. ویزا آفیسر کو اگر یہ شک ہو گیا کہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. لہٰذا آپ نے اس طریقے سے لیٹر بنانا ہے جیسے کسی کے ادھر بزنس ہے، جاب ہے، تو وہ آ رہا ہے اور اس نے واپس چلے جانا ہے. جس طرح آپ کا ارادہ تو کچھ اور ہے، تو پھر آپ اگر گرمیوں کی چھٹیوں شو کرتے کہ ہم تو صرف گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے آئے ہیں اور پھر واپس چلے جائیں گے، تو اس طرح آپ کو ایک لیٹر زبردست قسم کا ہونا چاہیے. پیرے بنا بنا کے آپ لکھیں اس میں. اور اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پروف کرنا ہے کہ کیوں ادھر اسٹڈی کرنی، اپنے ملک میں کیوں نہیں کرنی. آپ بتائیں کہ ادھر کی اسٹڈی زیادہ لیٹسٹ ہے، یہ میں کورس کر رہا ہوں، اور یہ کورس کر کے آپ نے واپس آ کے اپنے کنٹری میں کیا کرنا ہے، یہ آپ کو ڈیٹیل بتانی پڑے گی. اسی طرح آپ فنینشیل اپنی پوزیشن شو کریں، بینک اسٹیٹمنٹ لگائیں. اور اس طرح جاب ہے تو اس کا لیٹر لگائیں، بزنس ہے تو اس کے بارے میں بتائیں، انکم ٹیکس دیتے تو اس کی ڈیٹیل بتانی پڑے گی، ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹ لگائیں، ٹھیک ہے. اور اپنی ہسٹری بتائیں، اس میں آپ پہلے کیا کیا جگہ پر جاب کرتے رہے ہیں. اس کے لیے فنگر پرنٹ بھی چاہیے، میڈیکل بھی ہو سکتا ہے اگر ریکوائرڈ ہے، یا پولیس سرٹیفکیٹ وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی ساری ڈیٹیل آپ کو ساتھ لگانا پڑے گی. تو ہر چیز کو آپ نے پروو کرنا ہے، جو لکھیں گے اس کا ڈاکومنٹس، کیونکہ خود تو آپ جان اور آپ کے پیپرز نے ہی آپ کی طرف سے بات کرنی ہے. تو پیپر اوکے ہوں گے تو آپ کا کیس بھی اوکے ہوگا. اگر سارا کچھ پورا ہے، آپ اپلائی کرتے تو اس کے بعد دعا کریں، قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی کر لیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کوئی بھی دوست ہے، بھائی، فیملی ممبر، کوئی اگر باہر آنا چاہتا ہے تو پلیز اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگوں کے دھوکے سے بچ جائے اور اس کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ وہ کس لائن میں جانا چاہتا ہے اور کیوں جانا چاہتا ہے. تو اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ ادھر پوچھیں. یوٹیوب کو دیکھنے کے بعد تو میں آپ کو آنسر بھی کروں گا. شکریہ.